कानून है जिसके ऊपर पीटीआई की जो सारी पॉलिटिक्स है वो खड़ी है, एक अकाउंटेबिलिटी के ऊपर और दूसरी शफाफ इंतखाबात के ऊपर। और शफाफ इंतखाबात के लिए जो प्राइम मिनिस्टर साहब की हमेशा बहुत कीन एफर्ट रही है कि हम ऐसे रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करा सकें, ऐसी इस्लाहात हम इंट्रोड्यूस करा सकें जिसके ज़रिए शफाफ इलेक्शन जो है वो मुमकिन बनाया जा सके। ईवीएम मशीन्स, जो इलेक्ट्रिक मशीन्स हैं, उसके ऊपर वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ये तलकीन की है और हिदायत की है कि हर हफ्ते काबीना को ये बताया जाएगा कि वो किस स्टेज के ऊपर है और वो उनमें जो शराइत हैं वो हम किस हद तक ला चुके हैं, और जल्द अज जल्द हमारा जो मैनुअल सिस्टम है इलेक्शन का, इसको हम कितनी जल्दी मशीन के ऊपर ला सकते हैं ताकि कोई भी जमात ये ना कह सके कि धांधली हुई है इलेक्शंस में। वैसे तो आपने देखा ही है कि एक तबका है जिसने मानना ही नहीं है। जैसे हमारे यहाँ पीडीएम की जो मीटिंग हो रही है, ये सारे बेचारे जो हैं वो बैठे हुए हैं, सियासी यतीम बैठे हुए हैं, इन्होंने तो कोई बात माननी नहीं है। हमारा मकसद ये है कि अवाम का जो एक नुक्ता नज़र है उस हवाले से पता हो कि अब जो इलेक्शंस हैं वो साफ और शफाफ हुए हैं। फिर बड़े पैमाने पर जो माली नुकसान करने वाले हमारे इदारे हैं, ओवरऑल तकरीबन 85 हमारे जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस हैं, उनमें से 51 अब जो हैं वो मुनाफे में हैं। और जो बड़े इस वक्त नुकसान हो रहे हैं, जहाँ पे रेलवेज है, पीआईए है, सुई सदरन है, पेशावर इलेक्ट्रिसिटी है, जेंको 3, नॉर्दर्न पावर है, इसके बारे में प्राइम मिनिस्टर साहब ने हुक्म दिया है कि इनका फॉरेंसिक ऑडिट करवाया जाए और जल्द अज जल्द फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो आके बताए कि इसकी जो इतने बड़े नुकसानात हैं वो कैसे रोके जा सकते हैं और इसमें क्राइम क्या हुआ है, इन इदारों के साथ खलवाड़ क्या किया गया है। 30 जून 2021 तक इंशाअल्लाह ताला ये अमल मुकम्मल हो जाएगा और अगले मरहले में फिर पाकिस्तान पोस्ट, कोयटा इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, हैदराबाद इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी, लाहौर और सखर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी जो है, इनका ऑडिट कराया जाएगा। ये जो 10 बड़े इदारे हैं जो सबसे ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं, इनका जो ऑडिट है, फोरेंसिक ऑडिट जो है, उसका फैसला हुआ है। राजा मजहर हमीद साहब को मैनेजिंग डायरेक्टर नेशनल बुक फाउंडेशन तैनात करने की मंजूरी दी गई है। काबीना ने ममनुआ और गैर ममनुआ असला लाइसेंसों की चंद दरखास्तों पर गौर करते हुए उनके लाइसेंसेस के इजरा की भी मंजूरी दी है, लेकिन इसके साथ साथ जो हमारी इंटीरियर मिनिस्ट्री है, दाखिला मिनिस्ट्री है, उसको कहा गया है कि कम्प्रिहेंसिव पॉलिसी असला लाइसेंस के ऊपर जो उन्होंने उसको अपग्रेड किया है। पहले ये 2012 की चल रही थी, अब 2020 की असला लाइसेंस की जो पॉलिसी है वो उसको ला रहे हैं और इसको हम जो लाइसेंसेस हैं इनको हम रेगुलेट करेंगे। काबीना ने हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान की दरख्वास्त के ऊपर गिलगित बल्तिस्तान स्काउट्स की 17 प्लाटूनों को गिलगित बल्तिस्तान में 1 साल के लिए इंटरनल सिक्योरिटी पर मामूर करने की मंजूरी दी है। एक्स पोस्ट फैक्टो मंजूरी है ये। इसी तरह से जो कराची पोर्ट ट्रस्ट का नए चेयरमैन का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो तकरीबन इख्तिताम पे है और इसी लिए जो इस वक्त जो चंद हफ्ते रह गए हैं उसके लिए नादर मुमताज़ साहब को ये चार्ज दोबारा दिया गया है। 3 माह के लिए उनके पास चार्ज है, लेकिन 3 माह के अंदर अंदर मुस्तकिल चेयरमैन की जो पोस्टिंग है वो हो जाएगी और उम्मीद है कि ये 3 माह से कबल जो है वो हो जाएगी। डॉक्टर राव गुलाम मुर्तज़ा साहब और के सदर नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी और डॉक्टर सईदुर रहमान खट्टक के बतौर वाइस चेयरमैन नोटिफिकेशन की मंजूरी भी दी गई है। डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं इस वक्त गवर्नर सिंध के, उनको सिंध इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड के सीईओ का इजाफी चार्ज दिया गया है। ये भी सिर्फ चंद हफ्तों के लिए दिया गया है क्योंकि जो नए सीईओ हैं उनकी सिलेक्शन प्रोसेस तकरीबन मुकम्मल हो चुका है और वो सिर्फ एक रेगुलेटर के तौर के ऊपर वो आ जाएगा, अभी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में आ जाएगा और वहाँ से उनकी अपॉइंटमेंट जो है वो हो जाएगी। एक और बहुत अहम मंजूरी जो काबीना ने आज दी है वो पेट्रोलियम पॉलिसी 2012 के तहत जमा किए जाने वाले वेलफेयर फंड यानी CSR के इस्तेमाल की गाइडलाइंस में तरमीम की मंजूरी दी गई है। ये पेट्रोलियम कंपनीज मुख्तलिफ इलाकों में काम करती हैं और उनका जो CSR है वो वहाँ पे प्रॉपरली खर्च नहीं हो पा रहा। खसूसन सिंध में इस हवाले से बहुत ज़्यादा शिकायत जो हैं वो आ रही हैं।
اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو اس کے رولز ہیں ان میں ترمیم کی گئی ہے، اور اب جو فیڈرل منسٹر پیٹرولیم ہے ان کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ جو CSR کمیٹی ہے ڈسٹرکٹس میں اس کا سربراہ مقرر کر سکے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ صحت، تعلیم، واٹر سپلائی، ڈرینیج کے ساتھ ویلفیئر فنڈ، ڈرگ سے متعلق آگاہی، سپورٹس کا فروغ، خصوصی ضروریات کے حامل افراد، تعلیمی سہولتوں کی بہتری، پینے کے پانی، سڑکوں کی تعمیر اور مقامی طالب علموں کو اسکالرشپس، یہ وہ موضوعات ہیں جو پہلے اس CSR کے ایمبٹ میں شامل نہیں تھے، اب ان کو بھی اس ایمبٹ میں شامل کر دیا گیا ہے تاکہ وہ مقامی طور کے اوپر جو خرچ ہے وہ افیکٹو ہو سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو مختلف علاقے ہیں ان میں جو فنڈنگ کی جو اخراجات ہو رہے ہیں ان کو شفاف بنانے کی ضرورت تھی، لہٰذا اس کو شفاف بنانے کے لیے جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ کابینہ نے پاکستان میں موجود افغان پناہ گزینوں جن کے پاس پروف آف رجسٹریشن موجود ہے ان کے لیے اسمارٹ کارڈ کی اجرا کی منظوری دی ہے۔ یہ جو کارڈ ایشو کیا جائے گا اس کی میعاد جو ہے وہ 2 سال ہوگی۔ ان کارڈز میں افغان مہاجرین کی اضافی معلومات جن میں ان کا سماجی اور معاشی پروفائل، پاکستان میں ان کی نقل و حرکت اور فیملی کے غیر رجسٹرڈ ممبرز جو ہیں ان کی تفصیلات جو ہیں وہ شامل ہوں گی۔ اس سے افغان جو مہاجرین ہمارے ہاں اب تو خیر نسلوں سے قیام کر رہے ہیں ان کو جو زندگی ہے ان کی آسان ہوگی، اور ایک پراپر رجسٹریشن کے تحت ابھی ان کے جو مسائل ہیں موجودہ جب سے پرائم منسٹر صاحب نے اقتدار سنبھالا ہے انہوں نے بہت کوشش کی ہے کہ غریب ترین لوگوں کے جو مسائل ہیں ان کو راک کیا جائے اور اس کو حل کیا جائے، اور یہ جو مہاجرین کا مسئلہ ہے یہ بھی اسی میں شامل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کابینہ کو جو گیس ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس ہیں ان کے اوپر آگاہی دی گئی، اور کابینہ کو بتایا گیا کہ اس رواں سال 4.5 لاکھ نئے گیس میٹرز لگے ہیں اور ہدف جو ہے وہ 6 لاکھ نئے میٹر کا ہے۔ کابینہ کو بتایا گیا ہے کہ اگلے سال 12 لاکھ میٹر لگانے کا ہدف مکمل کیا جائے گا۔ اب تک صرف 27% آبادی جو ہے پاکستان میں وہ پائپ گیس سے متاثر ان کو میسر ہے، یعنی 27% ہماری آبادی جو ہے اس کو یہ جو گیس ہے وہ اویلیبل ہے، جس کو ہم عرف عام میں سوئی گیس کہتے ہیں کہ ہمیں وہ پائپ کے ذریعے وہ گیس اویلیبل ہے، اور آپ اندازہ لگا لیں کہ 67% لوگوں کو یہ گیس اویلیبل ہی نہیں ہے۔ اب ایک ایسی ہم اس میں اصلاحات لانا چاہتے ہیں جس کے ذریعے جو اکثریتی آبادی ہے اس کو گیس کی سہولت جو ہے وہ میسر کی جا سکے، اور اس کے لیے جو گیس ریٹس کے اندر جو سبسڈی ہے اس کو دیکھا جائے گا، اثر نو اس کا جائزہ لیا جائے گا، اور اس کے مطابق پھر ایک نیا نظام جو گیس کا ہے وہ وضع کیا جا رہا ہے، جس کے تحت جو باقی آبادی ہے ملک کی جس کو ابھی گیس کی سہولت میسر نہیں ہے ان کو بھی ہم اس رجیم میں لا سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو ادارہ جاتی اصلاحات کی کمیٹی ہے اس کے جو فیصلے ہیں ان کی کچھ توثیق ہوئی ہے، اور پرائم منسٹر صاحب نے یہ زور دیا ہے ہماری ادارہ جاتی اصلاحات کمیٹی کے اوپر کہ جو ریفارمز کا پروسیس ہے اس کو تیز کیا جائے، اور اس سلسلے میں جو AGPR کے اصلاحات ہیں ان کے اوپر خصوصاً آج ڈاکٹر ارشد صاحب نے بتایا کہ یہ جو آڈٹس تھے یہ 10 سالوں کے پرانے آڈٹس جو ہیں وہ آتے تھے، اب یہ نظام انہوں نے جو نیا نظام وضع کیا ہے اس کے مطابق AGPR بہت جلدی جو کرنٹ ہو جائے گا، یعنی جو اس کے پاس آڈٹ پیراز آئیں گے وہ بالکل لیٹسٹ آڈٹ پیراز جو ہیں وہ اس کے پاس آ جائیں گے، جس سے کہ ایک جو افیکٹونیس ہے، جو اکاؤنٹیبلٹی کی ہماری ایک سوچ ہے اس کو ظاہر ہے کہ ایک مدد ملے گی اور اس کی جو ہے وہ توثیق ہوگی۔ کابینہ نے اقتصادی رابطہ کمیٹی کے 10 مارچ 2021 کے اجلاس میں لیے گئے فیصلوں کی توثیق کی۔ آٹو ڈسیبل سرنجز کی درآمد اور مقامی طور پر ایسی سرنج کی تیاری کے لیے استعمال ہونے والے خام مال کی درآمد پر ٹیکسوں میں چھوٹ دینے کی منظوری بھی اس میں شامل ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے ہاں ایک اندر ہماری جو اپنی مینوفیکچرنگ ہے اس میں بھی اضافہ ہوگا، اور لیکن ابھی آپ کو معلوم ہے کہ ایک ہماری جو کیمپین چل رہی ہے اس میں بہت زیادہ سرنج امپورٹ ہو رہا، تو اس لیے ضروری ہے کہ آٹو ڈسیبل سرنج ہو تاکہ وہ سرنج ایک دفعہ کے استعمال کے بعد بخود بیکار ہو جائے گا، تاکہ وہ دوبارہ استعمال نہ ہو سکے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ اس کا ہیپاٹائٹس کا اور سارے جو معاملات ہیں دوسرے
وہ اس کے اندر وہ آتے ہیں. اس لیے ضروری ہے کہ ان کو جو ہے وہ کسی رجیم میں لایا جائے, کسی قانون میں لایا جائے. آئل مارکیٹنگ کمپنیز کے متعلق ایک رپورٹ کافی عرصے سے آپ کو معلوم ہے وہ پینڈنگ پڑی تھی. آئل مارکیٹنگ کمپنیز سے فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو کمپنیاں قانون کی خلاف ورزی میں ملوث تھیں ان کے خلاف جو منسٹری پیٹرولیم ہے وہ کارروائی عمل میں لائے گی, اور جو تمام اویلیبل ریسورسز ہیں اور جو تمام اویلیبل اکاؤنٹیبلٹی کے میکینزم ہیں ان کو بروئے کار لایا جائے گا. کابینہ کمیٹی برائے توانائی 4 مارچ 2021, 11 مارچ 2021 اور 15 مارچ 2021 کے اجلاسوں میں لیے گئے فیصلوں کی بھی منظوری دے دی گئی ہے. اون عباس بپی صاحب کی بطور مینیجنگ ڈائریکٹر بیت المال استعفے کی منظوری دی گئی ہے کیونکہ وہ سینیٹر الیکٹ ہو گئے ہیں. تو فی الحال ہمارے جو قانونی رائے یہی تھی کہ وہ یہ جو بیت المال کے سربراہ وہ نہیں رہ سکتے, لہٰذا ان کا استعفیٰ جو ہے وہ منظور کر لیا گیا ہے. کابینہ نے وزیر اعظم عمران خان کے پروگرام کوئی بھوکا نہ سوئے کی افادیت کو سراہتے ہوئے کہا کہ اب تک موصول ہونے والے فیڈ بیک کے مطابق اس پروگرام سے بے سہارا اور غربت کا شکار افراد کو خاطر خواہ ریلیف میسر آ رہا ہے. معاون خصوصی برائے سماجی تحفظ نے بتایا ہے کہ اندرون اور بیرون ملک سے مخیر حضرات کی جانب سے اس پروگرام میں حصہ ڈالنے کے لیے بے حد دلچسپی کا اظہار جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. کابینہ کو غریب افراد کو احساس پروگرام کے تحت ٹارگیٹڈ سبسڈی کے فراہمی کے پلان سے بھی آگاہ کیا گیا ہے, اور پرائم منسٹر صاحب نے اس پلان کے اوپر بھی بڑی کیننس کا اظہار کیا ہے کہ اس کو جلد از جلد جو ہے وہ امپلیمنٹ کیا جائے. اس کے ساتھ پرائم منسٹر صاحب نے تمام جو فیڈرل سیکرٹریز ہیں ان کو یہ ہدایت کی ہے کہ وہ ہر مہینے کم از کم ایک بار بلوچستان کا دورہ کریں گے, اور اس سے تاکہ جو وہاں کے مسائل ہیں ان کو وہیں پر حل کرنے کا ایک میکینزم جو ہے وہ ہو سکے. اس سلسلے میں پرائم منسٹر آفس سرکولر پہلے ہی جاری کر چکا ہے, لیکن اس کو ری ایٹریٹ کیا گیا ہے, اور بلوچستان میں کابینہ کے جو فیڈرل سیکرٹری صاحبان ہیں وہ شیڈول اپنے بنائیں گے اور مہینے میں کم از کم ایک دن جو ہے وہ وہاں پر تشریف لے کے جائیں گے. یہ آج کے امپورٹنٹ فیصلے تھے. اب میں حماد صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ جو ہمارے معیشت سے متعلق معاملات ہیں ان کے اوپر بات کریں. جی بہت شکریہ. سب سے پہلے تو یہ کہ یوٹیلیٹی سٹورز کے لیے آج کابینہ نے 7.8 ارب روپے کا پیکج, رمضان پیکج منظور کر دیا ہے. یہ 19 آئٹمز پہ مشتمل ہے, اور جو کرنٹ مارکیٹ کی پرائسز چل رہی ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آٹے پہ 30 روپے 50 پیسے کا ڈسکاؤنٹ, شوگر پہ 40 روپے کلو سبسڈی دی جائے گی, گھی پہ 43 روپے کلو, آئل پہ یعنی تیل پہ 20 روپے کے جی, دال چنا پہ 15 روپے کلو, دال مونگ پہ 10 روپے کلو, دال ماش پہ 10 روپے کلو, دال مسور پہ 30 روپے, وائٹ گرام پہ 25 روپے, بیسن پہ 20 روپے کلو, کھجوروں پہ 20 روپے کلو, چاولوں پہ 10 روپے کلو, اور اسی طرح بروکن رائس جو ہوتا ہے اس کے اوپر 12 روپے کلو, اور مختلف سیرپس پہ, دودھ پہ اور مرچوں پہ بھی یہ سبسڈی دی جائے گی. پہلے جو سبسڈی ہے یوٹیلیٹی سٹورز کی وہ صرف 5 اشیاء پہ تھی, لیکن رمضان کے مہینے میں یہ 5 سے بڑھ کے 19 اشیاء پہ چلی جائے گی. اس کے علاوہ یوٹیلیٹی سٹورز کے حوالے سے میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جب ہماری حکومت آئی تھی تو اس کی سیل سالانہ 10 ارب کے قریب تھی. اس سال ہماری سیل جو ختم ہوئے گی وہ تقریباً الحمدللہ 100 ارب کے قریب ہوئے گی, اور یہ سال وہ سال بھی ہوئے گا کہ جب انشاءاللہ تعالی یوٹیلیٹی سٹورز بریک ایون کرے گا, اور یہ بڑی دہائیوں کے بعد ایسے ہوئے گا کہ یوٹیلیٹی سٹورز جو ہے وہ اپنے تمام خرچے بھی پورے کرے گا, اور ہو سکتا ہے کہ انشاءاللہ کوئی منافع بھی جنریٹ کرے. دوسری چیز یہ یوریا کے حوالے سے, فی الحال ہم اعداد و شمار اکٹھے کر رہے ہیں, لیکن لگ رہا ہے کہ اس مرتبہ ربی سیزن کے اندر ہمارے کسان بھائیوں نے جو یوریا کی مقدار کنزیوم کی ہے وہ شاید 10 سال کی سب سے بلند ترین سطح پہ جائے, اور یہ ایک اچھی چیز ہے. اور ہم نے اس بلند ترین سطح کے باوجود ہمیں یوریا امپورٹ نہ کرنا پڑا, کیونکہ ہم نے بر وقت پچھلے سال 2 چھوٹے یوریا کے پلانٹ چلا دیے تھے. اسی اچھے تجربے کو سامنے رکھتے ہوئے ہم 2 پرائیویٹ سیکٹر کے اندر جو چھوٹے یوریا کے پلانٹ ہیں وہ ابھی سے ہی مارچ سے ہی ہم نے چلانے کا فیصلہ کیا ہے, اور کابینہ نے ان کی منظوری دے دی ہے. ان پلانٹ چلانے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کی لوکل سپلائی بڑھ جاتی ہے, قیمتوں میں بڑھوتری آتی ہے, اور آپ کو مہنگا یوریا باہر سے امپورٹ نہیں کرنا پڑتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آج ہمارے پاس جو بڑے پیمانے کی صنعت ہے جسے لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کہتے ہیں, اس کا ڈیٹا بھی موصول ہوا ہے, اور وہ بڑا خوشائن ڈیٹا ہے. جنوری کے مہینے میں بڑے پیمانے کی جو صنعت ہے, مینوفیکچرنگ ہے,
اس میں 9.1% کی گروتھ ہمیں دیکھنے میں آئی. اور مجموعی طور پہ جولائی سے لے کے جنوری تک کا جو پیریڈ ہے جس میں کووڈ کا بھی لاک ڈاؤن شامل ہے اور سر اس میں بھی 7.8% ہمیں گروتھ نظر آ رہی ہے. اور لگ رہا ہے کہ اس وقت جو ہماری انڈسٹری ہے وہ تقریباً فل کیپیسٹی کے قریب جاتی جا رہی ہے, جو کہ خوش آئند بات ہے. انڈسٹری کے ان اچھے نمبرز کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے ہمارا جو اکنامک گروتھ کا یعنی کہ معیشت کی جو بڑھنے کی رفتار ہے اس کے جو ہمارے ارلیئر فورکاسٹس تھے مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ اپ ورڈز ریوائز ہوئیں گے. جو پہلے عالمی اداروں نے بھی جو فورکاسٹ کیے تھے اور جو ہم نے بھی کیے تھے انشاءاللہ تعالیٰ اس سے زیادہ توقع کی جا سکتی ہے, کیونکہ انڈسٹری کے اندر ہمیں بہت اچھی اور مسلسل مستقل ایک اچھی گروتھ جو ہے وہ نظر آ رہی ہے. قیمتوں کے حوالے سے صوبوں کو بھی یہ تجویز دی جائے گی کہ جس طرح پاکی حکومت جو ہے وہ بر وقت آٹے کی امپورٹ کرتی ہے, چینی کی امپورٹ کرتی ہے, یوٹیلیٹی سٹورز کے لیے بڑے پیکیجز رمضان کے لیے اناؤنس کیے ہیں, تو صوبے بھی رمضان کے اندر سہولت بازاروں کے ذریعے اور رمضان بازاروں کے ذریعے اپنے اپنے علیحدہ بندوبست کریں. یہاں پہ یہ روزمرہ کی کھانے کی آئٹمز جو ہیں ان کو خصوصی رعایت کے ساتھ دیا جائے, خصوصاً سندھ. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ سندھ نے بہت دیر کی گندم کی ریلیزز میں, جس سے ہماری جو اوسطاً قیمت ہے وہ اوپر چلی گئی آٹے کی پورے پاکستان میں. آج بھی اگر آپ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کا ڈیٹا دیکھیں اور اکتوبر سے یہ مسلسل چیز آپ کو سامنے نظر آئے گی کہ سندھ سے جو ڈیٹا آ رہا ہے وہاں ہمارے سندھی بھائی جو ہیں وہ ان کی سندھ حکومت کی اس پالیسی کی وجہ سے انہیں آٹا آج بھی مل رہا ہے بنسبت باقی سارے پاکستان کے, خصوصاً پنجاب کے, جنہوں نے بر وقت ریلیزز شروع کی اور وہاں پہ ہمیں آٹے کی بوری کی جو قیمت ہے وہ جلدی نیچے جاتی نظر آئی. معیشت میں سمجھتا ہوں کہ صحیح رخ میں جا رہی ہے اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو تھا وہ سرپلس میں تبدیل ہو گیا. آپ نے دیکھا کہ ڈالر جو ہے وہ بھی پیچھے کی طرف آیا ہے, 156 روپے تقریباً آج اس کا ٹریڈنگ کا ہمارے پاس جو انڈیکیشن آئی ہے. ہمارے فارن ایکسچینج کے ریزروز بڑھ رہے ہیں جو پچھلی حکومت نے تقریباً ختم کر دیے تھے. بر وقت ری پیمنٹس ہو رہی ہیں. IMF کا جو پروگرام ہے وہ ریوائیو ہو چکا ہے اور ہمیں باقی بھی تمام جو ایکسپورٹرز کے اندر ہمیں بہت زیادہ ایک ایکسائٹمنٹ نظر آ رہی ہے. ہمیں نئے ایکسپورٹ کے ایونیوز کھلتے نظر آ رہے ہیں اور جیسے کہ میں نے آپ کو ڈیٹا دیا بڑے پیمانے کی صنعت کا, تو اس کے اندر بھی ہمیں اب 9% کے قریب گروتھ فروری میں دیکھنے میں آئی, جو کہ بہت خوش آئند ہے. اس سے روزگار بھی پیدا ہوئے گا, اس سے معیشت کا پہیہ بھی چلے گا اور ملک کی پیداوار بھی بڑھے گی. بہت شکریہ. اور یہ جو 6 افراد کو آپ نے 10-12 لائسنس اپروو کیے ہیں جس کو وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہے, تو کیا یہ اس میں وجوہات بتائیے, یہ اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھ رہے تھے یا مزید ویپنائز ہونا چاہ رہے تھے, کیا بتائیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ شبلی فراز صاحب کا پروسیس جو ہے وہ چل رہا ہے. فیصل واڈا صاحب بھی ہیں, شبلی فراز صاحب بھی ہیں, یہ پروسیس میں ہے اور جو ہی یہ پروسیس مکمل ہو جائے گا تو ہم آج جو ہے وہ ادھار کے اوپر کام کر رہے ہیں. شبلی فراز صاحب بھی واپس آئیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے اسلحہ لائسنس کا کہا, میں آپ کی بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں. اس میں 100% جو ہے ایک پالیسی جو ہے ہونی چاہیے اور پرائم منسٹر صاحب نے بھی آج یہی کہا ہے. ایک پالیسی جو ہے وہ انٹیریئر منسٹری کو کہا گیا ہے کہ وہ اسلحہ لائسنس کے حوالے سے بنائیں اور جن لوگوں کا پھر یہ رائٹ بنتا ہے ان سب کو ملے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ بڑی جلدی امید ہے کہ اسی چند ہفتوں میں انٹیریئر منسٹری جو ہے اس کو فائنلائز جو ہے وہ کر لے گی. سعودی عرب کی الجزائر کے سربراہ پاکستان میں تھے اور اہم شخصیات سے میں نے ملاقاتیں بھی کی کہ الیکٹرک کے حوالے سے کیا ان کو کوئی گرین سگنل ملا ہے کہ الیکٹرک اور چینی کمپنی کو فروخت کرنے کے حوالے سے؟ دوسرا, کیا واجبات کا مسائل کے حال ہو گیا حکومت اور الیکٹرک کے درمیان؟ یہ اس کا آپ کو بہتر جواب جو ہے وہ پاور ڈویژن کے جو حکام ہے وہ دے دیں گے, کیونکہ ہم اگر کوئی ایسی بات کریں تو وہ اس میں نئی کمپلیکیشن آئے. سر, پہلے تو کیبنٹ کے ایک اہم ڈیسیجن سے متعلق سوال ہے کہ آئل مارکیٹنگ کمپنی جس اسکینڈل میں ملوث تھی, اس رپورٹ میں یہ بھی آیا تھا کہ نااہل لوگوں کو اہلیت نہیں تھی آئل کمپنیوں سے متعلق یا آئل سے متعلق ان کی اہلیت نہیں تھی, ان لوگوں کو اداروں میں لگایا گیا. کیا ان کا بھی احتساب ہوگا
اور فواد چودھری صاحب یہ بھی بتا دیں کہ پی ڈی ایم میں استعفوں کی بازیں سنائی دے رہی ہے. اگر 400 استعفے آ جاتے ہیں تو کیا کوئی سیاسی بحران پیدا ہو جائے گا یا آپ دلی انتخابات کرا لیں گے؟ شکریہ. دیکھیے پہلی بات تو جو آئل مارکیٹنگ کمپنیز کا جو بتایا گیا ہے، پاکستان میں اس وقت 66 آئل مارکیٹنگ کمپنیز ہیں، لیکن جو 92% آئل سپلائی ہے وہ 8 کمپنیاں کرتی ہیں. باقی جو 58 کمپنیز ہیں ان کا جو ٹوٹل سپلائی ہے وہ صرف 8% ہے. اب آپ اندازہ لگا لیں خود ہی کہ اگر 9 کمپنیاں جو ہیں وہ 92% دے رہی ہیں اور باقی 8% 58 کمپنیاں دے رہی ہیں، یہ بزنس سینس کیسے بنتی ہے؟ اور یہ سارے جو پیچھے لائسنس دیے گئے پچھلی حکومت کے اندر جو جس قسم کی پالیسیز بنائی گئی ہیں، انفارچونیٹلی اب کہتے تو ہیں ہم کہ آپ بار بار یہی بات کرتے ہیں پچھلی حکومت کے اوپر ڈالتے ہیں، لیکن اور کیا کیا جائے؟ جس طریقے سے اس ملک کو چلایا گیا پچھلے 10 سالوں میں، اور جو ادارہ بھی آپ اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے اسے اندر سے کھوکھلا کر دیا گیا. چاہے وہ آپ کا پیٹرولیم کے ادارے ہوں، چاہے آپ کے پی آئی اے ہو، چاہے آپ کا پی ٹی وی ہو، چاہے آپ کے باقی ادارے ہوں، آپ کو بالکل اس میں نظر آتا ہے. اور بڑی ہم نے کامیابیاں لی ہیں. اس طرح ابھی حماد صاحب نے آپ کو یوٹیلیٹی سٹورز کا بتایا. ہم تو پوری کوشش کر رہے ہیں اداروں کو اپنے پاؤں کے اوپر کھڑا کرنے کا، اور یہی جو آئل مارکیٹنگ کمپنیز ہیں ان کے ساتھ بھی ہماری یہی کوشش ہوگی کہ ہم اس کو نظام کو بہتر کر سکیں اور کم از کم فیوچر کے لیے جو ہمارے معاملات ہیں وہ بہتر ہو سکیں. اور یقینی طور پر اس میں جب یہ تحقیقات کی جو رپورٹ ہے اب وہ متعلقہ ایجنسیز کو جائے گی تو جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان میں آئے گا. فیصلہ کرتے ہیں تو حکومت کی کیا پالیسی ہوگی، ان کو آنے دیں گے، روکیں گے؟ اور آواز صاحب یہ بتائیے گا کہ یوٹیلیٹی اسٹورس کو پچھلے سال کے بڑے پیکیجز دیے گئے، جو ریلیف پیکیج تھا کورونا کے دوران بھی اربوں روپے کو دیے گئے، لیکن اس میں کرپشن کے بڑے الزامات لگتے رہے ہیں. ذوالفقار علی خان اور چیئرمین کو الزامات لگتے رہے، اس کا کچھ تنظیم آڈٹ نہیں ہوا، وہ اس کے پاس. جہاں تک آڈٹ کی بات ہے تو یوٹیلیٹی سٹورز کا جو پچھلا بورڈ تھا اور جو نیا بورڈ بھی عارضی بنا ہوا ہے، انہوں نے تو آڈٹ کو اوکے کر دیا ہے کہ ایک پرائیویٹ آڈٹ فرم ہائر کی جائے اور اس کو دیکھا جائے. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ پچھلے ہفتے ہی آپ میں سے کچھ لوگ وہاں موجود تھے کہ پہلی مرتبہ ایسے ہوا کہ ہم یوٹیلیٹی سٹورز کو آٹومیشن کی طرف لے جا رہے ہیں. اس سے آٹومیشن سے یہ فائدہ ہوتا ہے کمپیوٹرائزیشن سے کہ انٹرنل کنٹرولز بلڈ ہو جاتے ہیں ایک ادارے کے، کیونکہ آپ یہ دستی کاغذات رکھ کے اور مینول رجسٹرز رکھ کے آپ کنٹرولز اس طرح نہیں ایکسرسائز کر سکتے. تو پی ٹی سی ایل کے ساتھ اور منسٹری آف ڈیفنس پروڈکشن کا ایک ادارہ ہے NRTDC، ان کو اس کا ٹینڈر دیا گیا ہے کنیکٹیوٹی کا اور ہارڈ ویئر سپلائی کا، اور اس کے ساتھ ہم یوٹیلیٹی سٹورز کے اندر یہ آٹومیشن کر رہے ہیں تاکہ زیادہ بہتر شفافیت جو ہے وہ سامنے لائی جا سکے. جہاں تک پی ڈی ایم کا تعلق ہے، دیکھیے پی ڈی ایم بنیادی طور کے اوپر ایک سیاسی ٹیموں کا گروہ ہے. اب یہ آج دیکھیں آپ کہ کتنا بڑا لطیفہ ہے، ابھی تک جو خبریں آ رہی ہیں کہ کون سی جماعتیں کہہ رہی ہیں کہ آپ استعفیٰ دے دیں. محمود اچکزئی صاحب کہہ رہے ہیں، اس کے بعد آفتاب شیر پاؤ صاحب کہہ رہے ہیں، اس کے بعد میرے بھائی اویس نورانی کہہ رہے ہیں کہ استعفے دے دیں. آپ ان سے پوچھیں آپ کے ایم این ایز کتنے ہیں اسمبلی میں، آنسر از 0. آپ کے ایم پی ایز کتنے ہیں، آنسر از 0. یعنی وہ سارے لوگ جن کا سسٹم میں کوئی سٹیک ہی نہیں ہے، سسٹم میں کوئی حصہ ہی نہیں ہے، وہ بڑھ چڑھ کر کے کہہ رہے ہیں کہ آپ استعفے دے دیں. AUIF جو اس وقت فضل الرحمان صاحب سب سے زیادہ کین لگے ہوئے ہیں کہ ہمیں استعفے دے دیں، ہمیں استعفے دے دیں. پورے ملک میں تقریباً 1150-1200 سیٹوں کے اوپر الیکشن ہوتے ہیں. فضل الرحمان صاحب تو ٹوٹل کینڈیڈیٹ ہی 40-50 کرتے ہیں. مجھے بتائیے ان کا کیا سٹیک ہے سسٹم میں. مجھے امید ہے کہ جو پیپلز پارٹی اور PMLN جو کہ اس چونچوں کے مربع میں چونچوں ہیں یعنی بڑے ہیں، اور یہ جو ہیں یہ اس طرح کا ریش ڈیسیجن نہیں کریں گے کیونکہ ان کو اس کے کانسیکوینسز کا بھی پتہ ہے. اگر یہ کر بھی دیں گے تو پھر دیکھتے ہیں کتنے لوگ ان کی باتوں کے اوپر عمل کرتے ہیں، کیونکہ سینٹ کے ووٹ کے اوپر بھی تو آپ نے دیکھا ہے کہ کتنے لوگوں نے ان کی باتوں پہ عمل کیا. میرے سر دو انٹرسٹ کے سوال ہے ڈسٹرکٹ لیول کے. ایک تو یہ ہے کہ یوٹیلیٹی اسٹور کے اوپر جو آئل آتا ہے وہ سب اسٹینڈرڈ جو عام لوکل کمپنی ہے اس کے علاوہ کسی بڑی کمپنی کے اوپر سبسڈی نہیں دی جاتی. یہ پچھلے سال بھی دیکھا گیا، اس سے دوسری چیز سر آپ نے یہ بڑا اچھا ایک شیڈول ہے کہ انہوں نے یونیورسٹی کے لیے کنیکشن گیس تھے. ہماری اطلاع کے مطابق 18 لاکھ پینڈنگ ہیں جو درخواست ہیں،
اور 3 लाख की मंजूरी पहले पर ईयर दी जाती है, इसमें भी कोटे में इजाफा किया गया है या नहीं किया गया? सबसे पहले तो यूटिलिटी स्टोर्स घी के जो भी घी वहाँ पे आता है, इस पे मैंने भी तहकीक करवाई है और पूछा भी, वो तमाम PSQCA से स्टैंडर्डाइज होता है। जो PSQCA से स्टैंडर्डाइज ना हो वो नहीं आता। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि घी की 3 मार्केट्स हैं पाकिस्तान में। एक जो सबसे छोटी मार्केट है वो Tier 1 है, 70 से 80% जो बिकता है वो Tier 2 और Tier 3 ब्रांड प्राइवेट सेक्टर का बिकता है। और यूटिलिटी स्टोर जो सब्सिडी दे रही है वो Tier 2 ब्रांड पे दे रही है, जिसकी कीमत को थोड़ी कम भी होती है और आमतौर पे आम पब्लिक में सबसे ज़्यादा मकबूल भी वही घी होता है। जैसे हमारी एक बहुत बड़ी कंपनी है डालडा, वो डालडा Tier 1 भी बनाती है और मनपसंद के नाम से वही कंपनी Tier 2 भी बनाती है, जिसकी कीमत कम होती है और उसको यूटिलिटी स्टोर्स में भी एक ब्रांड है जिसको रखा जाता है। तो ये तमाम जो भी आता है ये PSQCA से इसके क्वालिटी चेक्स होते हैं और जिसके पास अप्रूवल ना हो वो नहीं आता। ये मैं थोड़ा सा इस पे आपको ये भी क्लैरिफाई कर दूं कि ये बिल्कुल बात थी कि जी ये स्टैंडर्ड्स का नहीं है। हमने उसके बाद तमाम पाकिस्तान स्टैंडर्ड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी ने घी को चेक किया और सारा घी जो था वो बिल्कुल सही था। उसके कंटेनर्स में कहीं पर इशू था, कहीं जो बर्तन जिसमें डला हुआ था उसमें कहीं प्रॉब्लम होगा तो होगा, वरना इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। गैस कनेक्शन जो आपने कहा, इस साल 4.5 लाख जो है वो गैस कनेक्शन लगाए गए हैं। अगले साल का हमारा टारगेट 6 लाख है, तो इंशाल्लाह जो 18 लाख की फिगर है जल्दी कवर हो। मगर उसमें जो असल वजह है उसके जो असबाब है वो ये है कि जब ये रमजान का महीना खास तौर पे आता है और यूटिलिटी स्टोर में जो चीजें जिसकी तरफ इशारा किया 19 आइटम जो ये आ गए, मगर वो पहले 15 दिन में 10 दिन के बाद ये चीजें वहां से नाफैज हो जाती हैं और वो पहले तो क्वालिटी भी उसमें गिर जाती है और क्वान्टिटी तो वैसे नहीं रहती। एक तो ये इंश्योर करते कि आप उसको किस तरीके से आप वो करेंगे कि भी आप इसी क्वालिटी और क्वान्टिटी के ऊपर। दूसरा फवाद साहब आप क्योंकि बेशक उड़ाना रमजान पे आए, मगर बात ये है कि ये अब रमजान का महीना आ रहा है और वैसे महंगाई तो ऐसे अपने रूप पर है, मगर रमजान में खुसूसी तौर पर ये होता है कि मतलब जो चीज 100 रुपए वो एकदम 200 और 300 में चली जाती है। इसको कंट्रोल करने के लिए क्या करेंगे दोनों के हमारे जो मिकदार है, देखें जब 30 से 40 रुपए केजी आप किसी चीज़ पे सब्सिडी देंगे मार्केट से तो ज़ाहिर है उस पर एक प्रेशर तो आएगा उस कमोडिटी पे। लेकिन इस मरतबा हम जो यूटिलिटी स्टोर्स के अफसरान हैं और मैनेजमेंट है उनको ये कहा है कि इस मरतबा ज़्यादा तादाद में पिछले सालों की बनस्बत चीज़ों की स्टॉकिंग रखें और पहले से उसकी परचेजिंग रखें। तो पूरी कोशिश की जाएगी कि मिकदार जो और क्वालिटी के ऊपर तो हम पहले दे चुके हैं कि वो सारे जो अप्रूव्ड ब्रांड्स होते हैं वो PSQCA और वो पूरी उस प्रोसेस से गुजर के आते हैं। कीमतों के हवाले से भी मैंने आपको यही बताया कि हम जो वफाकी हुकूमत है वो पूरी कोशिश कर रही है डिमांड एंड सप्लाई जो हमारे हाथ में है चीज़ इंपोर्ट एक्सपोर्ट, कि हम उसको उसकी सप्लाई को बर वक्त रखें, किसी चीज़ की कमी ना आने दें और एम्पल सप्लाई रखें मुनासिब रेट्स के ऊपर, चाहे वो आटा हो, चीनी हो और घी हो। और आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में हम इंशाल्लाह रमज़ान से पहले कोशिश करेंगे कि मज़ीद ऐसे इकदाम वफाकी हुकूमत करे जिससे जो मोटी मोटी 2-3 चीज़ें हैं उन पे रेट्स पे बेहतरी आए। अब ज़्यादातर प्राइस कंट्रोल जो है वो सूबों के पास है और खाने पीने की अशिया का, तो उसके ऊपर हम उनसे मुसलसल राब्ते में हैं। हर पीर को जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं हफीज़ शेख साहब, वो नेशनल प्राइस कंट्रोल कमेटी को चेयर करते हैं जिसमें तमाम सूबे और इकाइयाँ और उनके चीफ सेक्रेटरीज और रेलिवेंट मिनिस्टर्स जो हैं वो मौजूद होते हैं और वफाकी हुकूमत के भी रेलिवेंट मिनिस्टर्स और सेक्रेटरीज मौजूद होते हैं और वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं। इसी वजह से आज मैं आपके फोरम से भी ये तलकीन करना चाह रहा हूँ तमाम सूबों और इकाइयों को कि वफाकी हुकूमत तो जो कर रही है वो अपनी जगह, इस कोविड के बाद पूरी दुनिया में एक कमोडिटी स्पाइक आया हुआ है। आप जाके कोई ब्लूमबर्ग का इंडेक्स उठा लें, एनर्जी इंडेक्स उठा लें, तो कीमतें एक सप्लाई शॉक आया हुआ है, एक ट्रेड डिसरप्शन आई हुई है। क्लाइमेट चेंज की वजह से भी दुनिया के अंदर मुख्तलिफ अर्जेंटीना से लेके ब्राज़ील से लेके साउथ एशिया में क्रॉप फेलियर्स हो रहे हैं, तो एक शॉक आया हुआ है सप्लाई शॉक। इससे अगर हमने अपनी कौम को इंसुलेट करना है तो हमें बड़ी अच्छी कोऑर्डिनेशन में काम करना होगा और बर वक्त हमें जो है वो फैसले करने होंगे और वो फैसले जो है वो हम साथ के साथ कर रहे हैं ताकि कम से कम, अब जैसे आप देखें घी है, घी $560 का होता था, आज वही घी जो पाम ऑयल जिससे बनता है वो $1080 का पाकिस्तान के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो इंपोर्ट कर रहे हैं। तो अब ये एक हुकूमत के लिए चैलेंज है कि इंटरनेशनल प्राइस जब इतनी ऊपर जाती है तो इसको आगे हमने कैसे रोकना है।
دیکھیں جب ہم آئے تھے تو تقریباً 2000 روپے کے قریب یوریا کی بوری تھی 2018 میں، اور اس مرتبہ ربی سیزن گزرا جس میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ تاریخی آف ٹیک ہوا ہے، تو تقریباً 1700 سے 1750 روپے کی بوری جو ہے وہ ربی سیزن کے ستمبر، اکتوبر، نومبر اور دسمبر کے مہینے میں بکی ہے. اور اس کے بعد جب ہلکی سی ٹائٹ ہمیں محسوس ہوئی تو 40-50 روپے بوری ہمیں محسوس ہوا کہ قیمت اس کی بڑھ رہی ہے. اسی لیے ہم یہ 2 چھوٹے پلانٹس، دیٹ از ون آف دا ریزنس کہ ہم چلانا چاہ رہے ہیں تاکہ سپلائی پوزیشن ایز ہوئے اور یہ پرائسز جو ہیں وہ مزید نہ بڑھیں اور شاید تھوڑا سا ریورس بھی ہوئیں. تو یوریا میں تو ہم کامیاب رہے ہیں، نہ ہمیں امپورٹ کرنا پڑا ہے، اور جو پیک سیزن ہوتا ہے ربی کا اکتوبر، نومبر، دسمبر، جس میں تقریباً 70% یوریا اسی میں سیل ہوتا ہے ربی سیزن کا، اس میں پرائسز جو تھیں وہ اسٹیبل رہی ہیں. ڈی اے پی کا میں آپ کو بتاؤں کہ ڈی اے پی پاکستان میں 70 سے 80% امپورٹ ہوتی ہے، اور وہ حکومت امپورٹ نہیں کرتی، وہ پرائیویٹ سیکٹر امپورٹ کرتا ہے. پوری دنیا میں ڈی اے پی کی قیمت اوپر چلی گئی ہے، اور جتنی پاکستان میں اوپر گئی ہے، ہم یہ بھی اس کا انالیسس کیا اپنی لاسٹ فرٹیلائزر ریویو کمیٹی میں، اتنی ہی باقی دنیا میں اوپر گئی ہے. یہ نہیں ہے کہ پاکستان میں زیادہ ہے یا کم ہے، بلکہ پاکستان میں تھوڑی دیر کے بعد اوپر گئی ہے، باقی دنیا میں پہلے اوپر چلی گئی تھی. تو یہ ڈی اے پی کا تو ایک انٹرنیشنل فینومینا ہے جس سے ہم ڈیل کر رہے ہیں، اور یوریا جو اس کی ہم سپلائی کو انشور کر رہے ہیں. اس وقت پاکستان میں آپ کو پورے کانفیڈنس سے کہتا ہوں کہ جو یوریا کی بوری بک رہی ہے وہ باقی تمام اکثر دنیا کے جو ممالک ہیں، جو خاص طور پہ جو مغربی ممالک ہیں، ان سے کافی سستی ہے. دیکھیں گندم کے اوپر ہم نے اس مرتبہ بر وقت امپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور وہ امپورٹ جو ہے وہ ہم نے اس کے آلریڈی جو نیشنل فوڈ سیکیورٹی ہے اس کے وہ ٹینڈرز فلوٹ کرنے والے ہیں. اور جیسے جیسے ریکوائرمنٹ آتی جائے گی گندم کی، جو ہم نے فور کاسٹ کیا ہے کہ کیونکہ اس مرتبہ کیری اوور سٹاکس کم ہیں ہمارے پاس پچھلے سال کی بنسبت، تو جو بھی شارٹیج آئے گی اس کو بر وقت ہم امپورٹ کر کے. بھائی میرے جب ہم آئے تھے تو گندم کی جو فی من ریٹ تھا وہ 1280 روپے کے قریب تھا. اس وقت 1650 روپے، 1700 روپے اور 1800 روپے من جو ہے وہ کسان کو ریٹ مل رہا ہے. تو میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ اس کو کسان کو ریٹ تو آج تک کبھی ایسے نہیں ہوا کہ 2 سال میں 400 سے 500 روپے من گندم کا جو ہے وہ ریٹ بڑھا. اسی طرح چینی کا دیکھ لیں. مجھے یاد ہے کہ جب ہم 2018 میں آئے تھے، اس سے پہلے والا جو سال تھا 2017، تو کسان احتجاج کرتے تھے کہ 130 روپے من ملتی تھی ان کو قیمت اپنے گنے کی، 130 روپے من. اس وقت وہ خود منہ سے انہوں نے کہا پچھلی شوگر ایڈوائزری میں کہ ہمیں 250 روپے من تک قیمت جو ہے وہ گنے کی ملی ہے، اور اس مرتبہ ملیں آپس میں پول نہیں کر سکی. تو یہ بہتری تو ہے، دوسری طرف بھی ہے. جی وہ تو جو انٹرنیشنل ریٹ ہے اسی پہ ہوگی نا، ٹینڈر ہوئے گا. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو الیکشن کمیشن کا مطالبہ ہم نے کیا ہے، پہلی بات تو آپ دیکھیے کہ الیکشن کمیشن کا کام کیا ہے. آرٹیکل 218 الیکشن کمیشن انشور کرے گا فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن اور کرپٹ پریکٹسز نہیں ہوں گی. اس سینٹ کے الیکشن میں تمام سیاسی جماعتوں کا اس کے اوپر